दोस्तों, माह ज़ुल्हिज्जा का पहला जुम्मतुल मुबारक का वो सबसे बड़ा और बाबरकत दिन तशरीफ ला चुका है जिसका हम सबको बरसों से इंतजार था। सच कहूँ तो हर जुमा खास होता है, लेकिन ज़ुल्हिज्जा के इस पहले जुमा की तो बात ही अलग है। आजकल लोग जुमा के दिन सिर्फ मस्जिद जाने को ही काफ़ी समझते हैं या फिर सोशल मीडिया पर मुबारकबाद की पोस्टें लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दिन अल्लाह के दरबार में एक ऐसा वक्त आता है जब आपकी हर जायज़ दुआ की कबूलियत का वादा है। बहुत से लोग इस दिन को आम जुमा की तरह गुजार देते हैं और वो ख़ास मौका हाथ से गवा बैठते हैं जिसका इंतज़ार फरिश्ते भी कर रहे होते हैं। आज मैं आपको वो 5 काम बताऊंगा जो अगर आपने इस जुमा कर लिए तो आपकी आने वाली ज़िंदगी में वो बरकत और वो सुकून आएगा कि जिसकी आपको बरसों से तलाश है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो हर जुमा हम सुनते हैं। तो सुनो, मसला ये नहीं है कि हम इबादत नहीं करते, मसला ये है कि हमारी इबादत में वो तड़प और वो तरीका नहीं रहा जो हमारे बुजुर्गों का था। आप इन 5 कामों को सिर्फ काम ना समझना, ये आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक स्पीड ट्रैक है जो आपको आपके मकसद तक पहुंचा सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, इन 5 कामों में से चौथा काम ऐसा है जो अगर आपने गलत तरीके से किया तो शायद आपकी मेहनत ज़ाया हो जाए, और वो चौथा काम ही असल में वो चाबी है जो आपकी दुआ को आसमान तक पहुंचाएगी। अब आपके सामने वो 5 काम आ रहे हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये मालूमात आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी। चलो वक्त ज़ाया किए बगैर पहले काम से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला काम जो इस माह ज़ुल्हिज्जा के पहले जुम्मा के दिन आपको करना है वो है गुस्ल और अच्छी तरह तैयारी करना। अब देखो भाई, कुछ लोग इसे सिर्फ एक रूटीन का काम समझते हैं कि भाई जुम्मा है तो नहा लिया बस हो गया। नहीं, ये सिर्फ नहाना नहीं है, ये आपकी रूह को इस खास दिन के लिए तैयार करना है। आप तसव्वुर तो करो, जब आप किसी बहुत बड़े बादशाह के दरबार में जाते हो तो आप अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ते। आप बेहतरीन कपड़े पहनते हो, खुशबू लगाते हो, खुद को साफ सुथरा करते हो ताकि आप वहां बाइज्जत लगो। तो क्या ये जुमा का दिन जिसमें अल्लाह की इतनी रहमतें उतरती हैं, ये उससे भी बढ़कर नहीं है? अक्सर लोग इस जुमा के दिन गुस्ल तो कर लेते हैं, मगर उनके जहन में वही दुनियावी उलझने, वही लड़ाई झगड़े और वही परेशानियां चल रही होती हैं। भाई, गुस्ल का मतलब ही ये है कि जिस तरह आप अपने जिस्म से मैल कुचैल धो रहे हो, इसी तरह इस दिन अपने दिल को भी तमाम मैल कुचैल से पाक कर दो। जिस दिन आपने अपने दिल को साफ करके अल्लाह के सामने खड़े होने की नीयत कर ली ना, तो फिर आपकी नमाज और आपकी दुआ का असर ही बदल जाएगा। और एक और बात, इस दिन साफ सुथरे कपड़े पहनना और खुशबू लगाना ये कोई फैशन नहीं है, ये हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। जब आप सुन्नत की नीयत से ये काम करते हो ना, तो अल्लाह के फरिश्ते उस बंदे पर खुश होते हैं। आप नोट करना, जिस दिन आप पूरे एहतमाम के साथ यानी गुस्ल करके साफ कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर जुमा की नमाज के लिए निकलते हो, तो उस दिन आपको एक अलग ही सुकून महसूस होता होगा। वो सुकून कोई इत्तफाक नहीं होता, वो उस सुन्नत की बरकत होती है जो अल्लाह आपको अता करता है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो गुस्ल तो कर लेते हैं लेकिन वो खास नीयत नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें उसका पूरा सवाब नहीं मिल पाता। वो क्या खास नीयत है और गुस्ल करने के दौरान वो कौन सा ऐसा ख्याल है जो आपके सारे गुनाहों को धो सकता है, ये मैं आपको अगले पॉइंट में बताऊंगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट इससे भी ज्यादा अहम है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ जो आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। दोस्तों, अब दूसरे काम पर आते हैं, और भाई ये वो अमल है जिसके बारे में कहा गया है कि ये इंसान के लिए अगले जुमा तक एक नूर बन जाता है। दोस्तों, ये है सूरह कहफ की तिलावत करना। देखें दोस्तों, हम में से हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में रोशनी हो, हिदायत हो और रास्ते के अंधेरे दूर हों। सूरह कहफ को सिर्फ एक सूरत मत समझना, ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक ऐसी ढाल है जो आपको आने वाले पूरे हफ्ते के फितनों और परेशानियों से बचाती है। लेकिन अक्सर लोग यहाँ एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या? वो इसे एक काम समझकर पढ़ते हैं कि भाई चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं ताकि फर्ज पूरा हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सूरह कहफ पढ़ने का असल फायदा तब होता है जब आप उसे इस तरह पढ़ो जैसे आप अल्लाह का कोई पैगाम सुन रहे हो। आप सोचो, जिस सूरत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया हो कि ये नूर है, तो जब आप उसे अपने घर में या मस्जिद में पढ़ोगे तो वहाँ की फिजा कितनी बदल जाएगी। और इसका फायदा सिर्फ आखिरत के लिए नहीं है, इसकी बरकतें आपको दुनिया में भी नजर आएंगी। आप गौर करना, जिस हफ्ते आपने जुमा के दिन सुकून से सूरह कहफ पढ़ी होगी, उस पूरे हफ्ते में आपके मामलात में एक अलग ही ठहराव होगा। आपको फैसले करने में आसानी होगी, आपके दिल में बेचैनी कम होगी और आपको लगेगा कि कोई है जो आपकी हिफाजत कर रहा है।
یہ وہ نور ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا لیکن آپ کی زندگی کے ہر فیصلے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہو، کیا صرف پڑھ لینے سے یہ نور مل جاتا ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے جو آپ کو کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ تلاوت تو کر لیتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں وہ تبدیلی نہیں آتی جو آنی چاہیے۔ وہ خاص طریقہ کیا ہے جس سے آپ تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ یہ بات اب تیسرے پوائنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یقین مانو تیسرا پوائنٹ ایسا ہے جس میں لوگ اکثر بہت بڑی سستی کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، چلیے تیسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، وہاں آپ کو وہ بات سمجھ آئے گی جو آپ کی سوچ بدل دے گی۔ دوستو اب تیسرے کام پر آتے ہیں، اور بھائی یہ وہ کام ہے جو آپ کے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ہے جمعہ کی نماز کے لیے مسجد جلدی پہنچنا۔ دیکھیں میرے پیارے دوستو، آج کل ہم سب کے پاس وقت کی کمی کا بہانہ ہوتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بس عین اذان کے وقت یا پھر خطبہ شروع ہونے کے بعد ہم مسجد پہنچیں کہ بھائی کسی طرح نماز ہو جائے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ جس ہستی کے سامنے حاضر ہو رہے ہو، کیا وہ اس لائق نہیں کہ آپ اس کے گھر میں ذرا پہلے جا کر بیٹھو؟ دوستو ایک بات یہاں بہت غور سے سننا، فرشتے جمعہ کے دن مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں رجسٹر ہوتے ہیں، وہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کتنی جلدی آیا۔ جب امام ممبر پر آتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خود خطبہ سننے لگتے ہیں۔ دوستو اب آپ خود سوچیں، اگر آپ امام کے آنے کے بعد مسجد پہنچو گے تو آپ کا نام تو ان رجسٹروں میں لکھا ہی نہیں جائے گا۔ دوستو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت کے حصول کا موقع ہے جو آپ اپنے ہاتھوں سے گوا رہے ہوتے ہو۔ دوستو جب آپ جلدی مسجد پہنچتے ہو نا تو آپ کو جو سکون ملتا ہے وہ باہر کی دنیا میں کبھی نہیں مل سکتا۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے کا وہ وقت جب آپ خاموشی سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہو، وہ وقت آپ کی زندگی کی ساری پریشانیوں کو دھونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس وقت آپ اللہ سے جو بھی مانگو گے وہ آپ کی رگوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بھائی دعا تو تب قبول ہوگی نا جب آپ خود کو دعا کے قابل بناؤ گے۔ وقت پر مسجد پہنچنا خود کو اللہ کے حضور پیش کرنے کا ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے رزق اور آپ کے کاموں میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن یہاں ایک ایسی بات ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، صرف جلدی پہنچنا ہی کافی نہیں ہے۔ مسجد میں پہنچ کر آپ کا وہ وقت کیسے گزرتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ کیا آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے انتظار کرتے ہو یا کوئی خاص طریقہ اپناتے ہو جس سے اللہ کی رحمتیں آپ پر برسیں؟ اب چوتھا کام ایسا ہے جو آپ کے درود شریف پڑھنے کے انداز کو بدل دے گا، اور وہ غلطی جو میں نے پہلے کہی تھی اس کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ اب تیار ہو جاؤ چوتھے پوائنٹ کے لیے، کیونکہ یہ آپ کی پوری جمعہ کی عبادت کا نچوڑ ہے۔ تو میرے پیارے دوستو اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف، اور بھائی یہ وہ پوائنٹ ہے جس کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ لوگ یہاں ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، اور یہی وہ عمل ہے جو آپ کی اس جمعہ کی عبادت کی پوری روح ہے۔ دوستو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ دیکھیں بھائی ہم میں سے ہر کوئی اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دکھ دور ہو جائیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، لیکن ایک بہت بڑا راز سن لو، جب آپ اپنی دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ درود شریف ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے دربار میں قبولیت کی مہر لگا دیتی ہے۔ دوستو اب وہ غلطی سنیں جو لوگ کرتے ہیں، لوگ درود کو ایک مشینری کام بنا لیتے ہیں، بس تیزی سے گنتی پوری کرنی ہے اور فارغ ہونا ہے۔ بھائی درود کا مطلب کیا ہے؟ درود کا مطلب ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار۔ آپ جب درود پڑھتے ہو نا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرشتے آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام لے کر آپ کا یہ سلام اور درود خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح، کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے سامنے آپ کا نام لیا جا رہا ہے، کیا اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ دوستو درود شریف پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ اس کا جواب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، یعنی 1 نیکی اور 10 گنا اجر۔ یہ اللہ کا ایسا نظام رحمت ہے جو کسی اور عبادت میں نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا دل بے چین رہتا ہے، ان کے لیے تو درود پاک ایک ایسی اکسیر ہے جو دل کی ہر الجھن کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ جب درود پڑھتے ہو تو آپ کے گرد ایک ایسی نورانی کیفیت بن جاتی ہے جو شیطان کو آپ کے قریب آنے سے روکتی ہے۔ آپ کے رزق میں برکت، آپ کی بیماریوں سے شفا اور آپ کے گھر کے جھگڑوں کا خاتمہ، یہ سب درود پاک کی برکت سے ممکن ہے۔
لیکن بھائی وہ غلطی جو میں نے بتائی تھی وہ یہ ہے کہ لوگ درود کو اپنی دنیاوی ضرورتوں تک محدود کر لیتے ہیں، جبکہ درود اصل میں قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس جمعہ کو درود پڑھنے کا وہ کون سا خاص طریقہ ہے جس سے آپ کا ہر کام خود بخود بننا شروع ہو جائے؟ دوستو، وہ پانچواں اور آخری پوائنٹ ہے جو دراصل آپ کی پوری جمعہ کی عبادت کا نچوڑ ہے، اور وہ آخری پوائنٹ تو ایسا ہے کہ اگر آپ نے وہ نہ کیا تو آپ اس دن کی سب سے بڑی نعمت کھو دیں گے۔ کیا آپ تیار ہیں اس آخری کام کے لیے؟ تو چلیے آخری پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو، اب پانچواں اور آخری کام، اور بھائی یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے لیے ہم پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ہے جمعہ کے دن کی وہ خاص گھڑی تلاش کرنا جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ دیکھیں میرے پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں بندہ جو بھی مانگے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ زیادہ تر علماء کا کہنا ہے کہ یہ وقت عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان تک کے درمیان ہوتا ہے۔ اب آپ خود سوچو، آپ نے پورا دن عبادت کی، درود پڑھا، تلاوت کی، اور اب وہ وقت آ گیا جب آپ کو اللہ سے اپنی ساری پریشانیوں کا حل مانگنا ہے۔ لیکن یہاں لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ دعا مانگتے وقت صرف اپنے لیے مانگتے ہیں۔ بھائی، اس وقت کی دعا میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے لیے مانگو، امت کے لیے مانگو، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگو، اور پھر دیکھنا کہ اللہ آپ کی دعا کو کیسے قبول کرتا ہے۔ اور ایک اور بات، اس وقت دعا مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرو۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی سے جھک جاتا ہے نا، تو اس کے رب کو وہ بندہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ وہ اس کے ہر آنسو کا جواب دیتا ہے۔ دوستو، آپ کی کوئی ایسی خواہش جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، کوئی ایسی الجھن جس کا حل آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس گھڑی میں اللہ کے سامنے رکھ دو۔ یہ کوئی عام وقت نہیں ہے، یہ وہ وقت ہے جب رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں۔ دوستو، اس دن کی برکتوں کو صرف ایک دن کا عمل مت سمجھنا، اسے اپنی زندگی کا وہ موڑ بنا لو جہاں سے آپ کے سارے حالات بدلنے والے ہیں۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ دعا مانگو گے نا کہ اللہ سن رہا ہے، تو آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھے وہ 5 کام جو اس ماہ ذوالحجہ کے پہلے جمعۃ المبارک کو آپ کی زندگی کو ایک نئی سمت دے سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھنا، یہ سب عمل آپ کے لیے ہیں۔ اللہ کو آپ کی کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود اللہ کی ضرورت ہے۔ اس جمعہ کو عام طریقے سے مت گزرنے دینا۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچائیں جنہیں آپ اپنی کامیابی میں ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ہاں، جب اس خاص گھڑی میں آپ دعا مانگیں تو اپنے اس ادنا سے بھائی کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا جس نے آپ کو یہ بات بتائی۔ اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اور اس ماہ ذوالحجہ کو ہمارے لیے برکتوں والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔